and a very warm welcome to News Edge with Pariya Adis. तहरीक इंसाफ ने आखिरकार अपने फाइनल कार्ड शो कर दिए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां जुमे के रोज तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? यही अब वो सवाल है जो हर किसी के जहन में है। दोनों वज़ीर आला ने समरी पर दस्तखत करके इमरान खान के हवाले कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने असेंबली तहलील करने की समरी तो दस्तखत करके दे दी है खान साहब को, लेकिन अब उनके तेवर कुछ बदले बदले से जरूर नजर आ रहे हैं। कल एक टीवी इंटरव्यू में परवेज़ इलाही ने खुलकर कहा कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, हमें साथ बिठाकर जनरल बाजवा के खिलाफ बात की गई और अगर अब किसी ने बाजवा साहब के खिलाफ बात की तो मैं सबसे पहले बोलूंगा। देख लें उनका मजीद क्या कहना था। चौधरी परवेज़ इलाही ने तो ये धमकी दे दी, लेकिन इमरान खान ने इस धमकी को ज्यादा संजीदा नहीं लिया है। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज भी जनरल बाजवा पर तनकीद जारी रखी और इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में मुख्तलिफ बातें की। दो अहम मीटिंग्स हुई आज खान साहब की। एक उनकी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से हुई जो लोकल स्टोरीज कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट थे उसमें, और उसके बाद इंटरनेशनल आउटलेट्स के जर्नलिस्ट से भी उनकी बात हुई। खान साहब ने जो कुछ बातें की हैं वो आपके सामने रख देते हैं। काफ लीग और पीटीआई दो अलग अलग सियासी जमातें हैं। काफ लीग की जनरल रिटायर बाजवा के हवाले से अपनी पॉलिसी है। मेरे खिताब के बाद 1 घंटे तक परवेज़ इलाही मुझसे हंस हंस कर बात करते रहे। मोहसिन इलाही ने भी साथ देने की यकीन दहानी करवाई है। पीटीआई समझती है कि मौजूदा हालात की जिम्मेदार जनरल बाजवा है। नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में था। जनरल बाजवा ने मेरी मुखालिफत के बावजूद सबको एनआरओ दिया। मेरी हुकूमत गिराने के वाहिद जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। जनरल बाजवा मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान के जिम्मेदार हैं। परवेज़ इलाही ने लिखकर मुझे असेंबली तोड़ने की एडवाइस दे दी है। जुमे को ये एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी जाएगी। काफ लीग आज़ाद जमात है, नून लीग से मुज़ाकरात कर सकती है। अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है कुछ नहीं कह सकता। साइफर की इंक्वायरी इसीलिए चाहता था ताकि उसका पता चल सके। तहरीक इंसाफ के मास्टर स्ट्रोक की वजह से हुकूमती सफ़ों में बेचैनी और परेशानी वाज़ेह दिखाई दे रही है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या जो ये धमकी दी है पीटीआई ने, या कोई वार्निंग दी है, या एक मौका दिया है कि मुज़ाकरात कर लिए जाएं, इससे कोई फ़ायदा उठाने जा रहे हैं? या दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीडीएम की भी भरपूर सरगर्मियां जारी हैं। क्या वो कोई ऐसा काउंटर स्टेप ला रहे हैं, मसलन मुआशी इमरजेंसी या असल में गवर्नर राज की तरफ जाने के लिए इमरजेंसी? और क्या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर लीडर फ्रॉम पीटीआई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस चौधरी साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कितना अच्छा रहा इत्तेहाद आपका पीटीआई का और पीएमएलक्यू का? मजा आया? नहीं अच्छा है, और काफी चीजें जो हैं, देखिए जाहिर है कि ये अलग पार्टियां हैं, उसमें अपना अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो ड्राइव करता है चीजों को। तो पीएमएलक्यू का इंटरेस्ट पीटीआई के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ 100% तो अलाइन नहीं करेगा ना, जाहिर है, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट उनका हमारा इकट्ठा है। इसलिए हम पहले भी इकट्ठे थे और इसलिए अब आगे भी इकट्ठे होंगे। और परवेज़ इलाही साहब ने जो कमिटमेंट्स दी हैं वो बड़ी वाज़ेह है। उनकी पब्लिक कमिटमेंट्स हैं, ये कोई प्राइवेट कमिटमेंट्स नहीं है। पब्लिकली उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान के फैसले के साथ जाएंगे और असम्बलियां तहलील करेंगे। बट आप वहाँ में मौजूद थे चौधरी साहब की जो खान साहब ने आज बताया कि उस मीटिंग के बाद भी मुझसे और खासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हंस हंस के बात करते रहे, मगर बॉडी लैंग्वेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हंसने वाली बिल्कुल नहीं थी उस वक्त। नहीं, वो तो सबको वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है उनकी, वो ऐसा मैंने तो कह के उस तरह से कभी वो संजीदा आदमी है। और दूसरी बात ये है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाद में तो बैठे हम काफ़ी भी है, गप्पे शप्पे लगाई हैं काफ़ी, उनकी तकरीर पे बात हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए वो वजह नहीं है। वजह जाहिर है कि जो चौधरी साहब का जनरल बाजवा साहब के साथ एक अच्छा ताल्लुक है और उन्हें कोई गिले शिकवे होंगे, फोन आए होंगे, बात हुई होगी, उसके ऊपर जाहिर है उन्होंने एक बात कर दी है। जो कह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब कि मैंने पहले तकरीर से कहा था कि मुझे बैठा के ये बात ना करे, ये हुई थी बात? नहीं, ये बात नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो बैठे रहे? बाद भी कोई ऐसी बात, और फिर जब इंटरव्यू दिया तो आपको हैरत हुई? हाँ, थोड़ी हैरत तो हुई। वैसे हम तो जब गए थे बड़े खुश ही गए थे जो सब, और कोई एक्सपेक्टेड नहीं थी कोई ऐसी बात। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई नहीं, कोई दबाव वगैरह होगा उसकी, तो उन्होंने बात कर दी, कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है
کہ اسمبلیاں رہیں اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے یہ کرنا. اور میں اس پہ ظاہر ہے کہ ہماری وری ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے فوج کی، ان سے ہماری توقع ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ کا تو سبھی پارٹیز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. سبھی پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر فخر کرتی ہیں. پاکستان پورا جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی فوج کے اوپر فخر کرتا ہے. تو لہٰذا ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. انہیں پارٹی نہیں بننا چاہیے سیاسی فیصلوں میں کہ یہ کریں وہ کریں، وہ نامناسب ہے. سو آپ نے کہا کہ یہ وری ہے کہ، اور کھل کر کہا پرویز الہی صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسمبلیز چلتی رہیں. کیا یہ میسج آپ لوگوں کو بھی کنوے ہوا ہے؟ چوہدری صاحب نے کہا ہے، کسی اور کے تھرو نہیں یہ آیا؟ کہا ہے. ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے. ایسے میسیجز نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی آپ کا یہ کام ہے. اٹس اے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن. اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہ کے گفتگو. سو پریزیڈنٹ آف پاکستان کیونکہ انوالوڈ ہیں مذاکرات میں، اور ظاہر ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت ہو رہی ہوگی، ان کے تھرو کوئی میسج آیا یا آپ نے ان کے تھرو کوئی میسج بھیجنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، ہم بڑے واضح ہیں. ہم نے کہا جی کہ دیکھیں ہم آپ سے ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. جو بائی گونز اور بائی گون، ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. اور آپ بتائیے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ معاملات بہتر ہوتے ہیں. پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ نے سیکورٹی سچویشن دیکھ لی ہے جو بنوں میں کل سے ایک چل رہا ہے. اس کے بعد اب تو خودکش حملے شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں دوبارہ. اکانومی کی سچویشن کے اوپر کیا بات کریں، وہ آپ کے سامنے ہے جو حالات ہیں. سو پاکستان کو ایک بڑی جلدی پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہیے. اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا مثبت رول ہو. اور تمام پارٹیوں کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کو ہمیں الیکشن جتوانا ہے یا ہمارے ساتھ کریں. جو ایک آئینی رول ہو سکتا ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں، وہ آپ کو ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. سو آپ نے خود ہی حالات کا بھی تذکرہ کر دیا، اور یہیں سے پی ڈی ایم کا جو ایک نظر آ رہا ہے کہ آپشنز ان کے پاس کیا ہیں. آج کھل کر خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگنے کے حالات ہیں، یہ بات ہوئی. پنجاب کی طرف بھی کوئی جواز بنایا جا سکتا ہے. آپ کے خیال سے پی ڈی ایم اب اس طرف جائے گی کیونکہ وہ الیکشن تو نہیں کروانا چاہتے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں. ایون اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، کراچی کے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتا. آئین ہی کو نہیں مانتے تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ ملک میں کوئی نارتھ کوریا یا برما جیسا کوئی نظام بنا لیں. کیونکہ پاکستان کا آئین تو جمہوریت کے اوپر بنیاد رکھتا ہے، اور جمہوریت الیکشنوں پہ بنیاد رکھتی ہے. بٹ چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں وقت پہ ہم کرا دیں گے الیکشن، وقت سے پہلے نہیں وقت پہ کروانا. بلدیاتی الیکشن تک وہ نہیں کرا رہے، وہ ہر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. وقت کے اوپر آپ الیکشن کرائیں گے، آپ 7-8 مہینے کیا پاکستان کو سیاسی عدم استحکام میں رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے پاکستان کو ٹیکنیکل ڈیفالٹ کروا دیا ہے. ہماری جو اس وقت سچویشن ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، ہمیں فوراً ایک مستحکم حکومت چاہیے، اور یہ حکومت پی ڈی ایم نہیں دے پا رہی. لہٰذا آپ کو الیکشن کروانے چاہیے. رائٹ. چودھری پرویز الہی کی طرف تھوڑی سی اور ایک دو باتیں بھی انہوں نے کی، شکوے بھی کی. انہوں نے کہا مونس الہی کو تو خان صاحب دے ہی رہے تھے منسٹری، بات ٹھیک بھی ہے. پھر انہوں نے جنرل فیض کا بھی نام لیا. آئی مین ایز اے پاکستانی میں بڑی انکمفرٹیبل ہوں کہ ہمارے فارمر آفیسرز کا، فارمر چیف کا کھل کے نام لیا جائے اور تنقید ہو رہی ہے، اور کوئی ایک پہ کر رہا ہے، کوئی فارمر جی آئی پہ کر رہا ہے، کوئی فارمر چیف پہ. لیکن اب یہ ہو رہا ہے، بات اوپن ہو چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ تنقید ایسے اوپنلی ہونی چاہیے؟ اور پھر جب آج چودھری صاحب کو کیوں لگا، آج پرویز الہی صاحب کو کیوں لگا کہ مونس الہی صاحب کا شکوہ بھی کر دیں آپ سے؟ دیکھیں بالکل ہونی چاہیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاملہ ہے آپ کا یہ مونا صاحب والا، بالکل صحیح بات ہے شروع میں، بٹ دین لیٹر آن خان صاحب مونا الہی صاحب کے بڑے فین بھی ہیں. ان کا میرا خیال ہے اگر وہ چند وزراء میں اور یہ لوگوں میں کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ مونا الہی کو کرتے ہیں. سو ہیومن ریلیشن شپ ہے. کئی دفعہ آپ کی غلط انفارمیشن کے اوپر بنیاد ہوتی ہے، پھر اچھا ہوتا ہے. ناؤ چودھری مونس از ون آف دا کلوزسٹ آئی وڈ سے پولیٹیکل ایڈی آف عمران خان. لیکن کیوں پرویز الہی صاحب نے اس وقت سمجھا کہ میں آن ریکارڈ یہ بات لے آؤں کہ یہ شکوہ ہے؟ وہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے
وہ اپنا ایک تعلق بھی رکھنا چاہتے ہیں, وہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے ایک بیلنس کرنے کی کوشش کی اسے. سو چودھری صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہی سوچ رکھتی ہے جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ رکھتی تھی. ہمیں پتہ نہیں ابھی, لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں, اگر اسمبلیاں توڑنے میں وہ مخل ہوتے ہیں, اسمبلیاں توڑنے میں وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب تو یہی ہوگا. بڑا آپ کا انٹرسٹنگ, میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا, آپ نے کہا کہ چودھری پرویز الہی عمران خان نہیں ہے, وہ پریشر سسٹین نہیں کر سکیں گے. ایک انڈرسٹینڈنگ آپ نے دی ان کی طرف سے, لیکن اٹ مینس کہ یہ بات تو کھل کے واضح ہے کہ پریشر ہے چودھری پرویز الہی پہ اسمبلی نہ توڑنے کا. وہ تو انہوں نے خود ہی کہا نا, چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے. لیکن یہ کل کے بیان کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جس قسم کی ایک سپورٹ بیس عمران خان کی ہے, وہ کئی پریشرز وہ لے سکتے ہیں, تو ایسا اس طرح کے پریشرز تو نہیں لے سکتے. لیکن بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ پرسوں انہوں نے وعدہ کیا ہے, پبلک ان کی ایک پبلک پوزیشننگ ہے, پبلک پوسچر ہے, اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آگے جاتے ہیں. آؤٹ آف 100 کے اسکیل پر آپ کو کتنے % لگ رہا ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں پاس ہو جائیں گے اس ایگزام میں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بڑی ایک ایکسپریس پبلک پوزیشن لی ہے, وہ اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے اب مشکل ہے. خود وہ کہہ چکے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف یا پی ڈی ایم کی طرف جاتے ہوئے باجوہ صاحب کے کہنے پر ہم دوسری طرف چلے گئے. یہی مونس الہی صاحب نے کہا تھا. مونس الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں تو پہلے ادھر جانا چاہتا تھا, لیکن یہ ایک فیکٹر تھا. تو یہ فیکٹر دوبارہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, ابھی تو ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے کہ وہ پولیٹیکل ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی ان کا نہیں ہے حصہ, اور اگر وہ اتنا ایکسپریس ہو کے حصہ لیں گے تو پھر اس کا پھر ایک اپنا جو ہے وہ ڈائمینشنز ہیں, اس کی پھر اپنی بات گفتگو ہے. سو ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے, کیونکہ الیکشن روکنا, اسمبلیوں کی تحلیل روکنا, یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں. آپ نے خود کہا ہیومن بیہیویئر ہے, حالات اچھے بھی ہوتے ہیں بہتر بھی ہوتے ہیں. آپ کے اپنے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں جنرل باجوہ سے, اب خان صاحب کے بھی بڑے اچھے رہے ہیں. اب جو خان صاحب تنقید کر رہے ہیں, اس کے اوپر کیا میسج آیا ہے خان صاحب کو جنرل صاحب کی طرف سے بھی کہ ایسا نہ کریں؟ ہارون رشید صاحب نے رپورٹ کیا. کئی میسیجز آئے ہیں, بات ہوئی ہے. دیکھیے, جنرل باجوہ صاحب سے آپ نے بالکل صحیح کہا, بڑے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں, لیکن یہ جو 7-8 مہینے میں جو بٹرنس آئی, اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا, ایک 75 سال کے بزرگ کو اٹھا کے پہلے اس کے نواسیوں کے سامنے مارا گیا, پھر برہنہ کر کے ویڈیوز بنائی گئیں, پھر شہباز گل کے ساتھ جو ہوا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوشل میڈیا کے بچے جو عمران خان کو ملنے آئے, جن کو اٹھایا گیا ایف آئی اے کی طرف سے, وہ پھر اس سے بڑی بٹرنس آئی ہے. خان صاحب از ویری اپسیٹ آن جو ٹریٹمنٹ ان کو ان سب لوگوں کو دیا گیا, اور ہی از ویری اپسیٹ آن دس. مگر خان صاحب کچھ عرصے پہلے تک ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے جنرل باجوہ کو, ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے کہ الیکشن کروا دیں, اور وہ الیکشنز والی بات پھر نہیں ہوئی. جو بھی بات ہوئی تھی وہ بھی ان سے پوری نہیں ہوئی. تو ان کو زیادہ اعتماد تھا جنرل باجوہ پر کہ وہ ایک فری فیئر الیکشن کروا دیں گے. بالکل یہی کہا تھا, یہی بات ہوئی تھی, لیکن میرا خیال ہے وہ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. رائٹ. چودھری صاحب ہم ایک بریک لے رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. فارمر فیڈرل منسٹر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب, کافی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں آپ کا نام بھی آ رہا ہے. ایک تو یہ کمیٹی فائنل ہے, اور کیا کیا بات چیت ہوئی ہے ابھی اس میں, یا کتنی نشستوں کی ڈیمانڈ ہے؟ کل پہلی نشست ہوگی, پرویز خٹک صاحب آ رہے ہیں, تو کل انشاءاللہ تعالی پہلی نشست ہوگی چودھری پرویز الہی صاحب سے اور مونس الہی صاحب سے. سو ابھی تک جو ڈیمانڈز آئی ہیں یا جو رپورٹ ہوئی ہیں, اس میں کوئی 20 سیٹ کہہ رہا ہے, کوئی 40 سیٹس کہہ رہا ہے, کوئی سی ایم کا بھی کہہ رہا ہے. تو ابھی تک آپ لوگوں تک کیا ڈیمانڈ آئی ہے آفیشلی؟ نہیں, ابھی تو تکے چلا رہے ہیں نا لوگ, ابھی تک کوئی کانکریٹ بات ہوئی نہیں ہے. سامنے بیٹھیں گے, بات کریں گے, اپنا نقطہ نظر رکھیں گے سامنے, پھر اس کے مطابق جو ہے وہ کریں گے. یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, پہلے بھی 2018 کے الیکشن میں بھی آپ بہت سارے لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ شاید وہ آپ کی سیٹیں تھیں اور ادھر آپ نے دے دی اور اس کا آپ کو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا.
اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو کس طریقے سے سود مند ہوگی؟ نہیں، پچھلے بار بھی فائدہ ہوا بڑی جگہوں کے اوپر جہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ جیتے ہیں. پی ایم ایل کیو کو ظاہر ہے ان کو بھی بہت فائدہ ہوا، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے جب چیزیں بڑھیں گی تو وہ کیسے جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں، کیسے وہ چیزیں بڑھتی ہیں. جو بزدار صاحب پہ تنقید کی بڑی کھل کر کی چودھری پرویز الہی نے، اس سے تو آپ متفق ہوں گے؟ نہیں، بس ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کر رہے ہیں. اور ہمارا زیادہ انٹرسٹ یہی ہے کہ جمعے تک چودھری پرویز الہی صاحب اپنے اعلان پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر اسمبلیز تحلیل نہیں بھی ہوتی چودھری صاحب، تو کیا پی ٹی آئی اس کو اپنی شکست سمجھے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بس گیم پریشر ٹیکٹک تھی جو نہیں کامیاب ہوئی؟ نہیں، وہ پھر ہماری اگلی اسٹریٹجی ہے، وہ بھی اسٹریٹجی ہماری تیار ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر نہیں کریں گے تو پھر جمعے کو لے کے آئیں گے. جمعے کو ایک اور پلان بھی ریڈی ہے آپ کا؟ جی بالکل. اور اٹ مینس کہ وہ اس صورت میں ہے کہ اگر اسمبلی پنجاب کی بریک نہیں ہوتی، دونوں اسمبلیز کی اکٹھی بریک کرنی ہے آپ نے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے ہمارے استعفے قبول ہوں اور دونوں اسمبلیوں سے ہو، تو پھر اس کے بعد ہم اکٹھا الیکشن جو ہے وہ ان تمام نشستوں پہ ایک ہی دن ہو. اس سے پیسے بھی بچیں گے ریاست کے، اور ایک بہتر جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے. آپ نے یہ دیا ہے اسٹیٹمنٹ کہ وینسڈے یا تھرسڈے کو آپ لوگ جا رہے ہیں اسمبلی، اس حوالے سے حتمی ڈیسیجن ہو چکا ہے؟ اب تھرسڈے کو جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تھرسڈے کو جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اور ہم لوگ جا رہے ہیں اسپیکر صاحب سے ملنے اور انہیں کہنے کہ ہمارے استعفے قبول کیے جائیں. کتنے ممبرز ہو چکے ہیں آپ کے؟ جو کہ ہمارے ٹوٹل تقریباً میرا خیال ہے اس وقت 120 کے قریب ہے. تقریباً 120 کے قریب ہیں. اور ہم نے یہ بھی سنا کہ بیچ میں بات چیت ہوئی ہے شبلی فراز صاحب کی اور اسپیکر صاحب کی، کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ مجھے پتہ نہیں اس حوالے سے، لیکن اس میں جو ڈیسیجن ہونا ہے فائنلی، کیا اسپیکر صاحب کو پہلے کوئی میسج بھیجا گیا ہے؟ ہم نے تو لیٹر لکھا ہے نا، ہم نے تو لیٹر لکھا ہے اسپیکر صاحب کو کہ ہمیں بلائیں، ہم آنا چاہتے ہیں اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے. ادروائز ہمارا سپریم کورٹ میں کیس بھی پینڈنگ ہے، اگر وہ اسپیکر نے نہیں کیا تو پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے کہ ہم نے پوری کوشش کر لی ہے، یہ نہیں کر رہے، بے ایمانی کر رہے ہیں، اور ہمارے استعفے قبول کیے جائیں اور ہم ان پہ الیکشن کروائیں. دوسری طرف جو مسلسل ایک تھریٹ آ رہی ہے کہ خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا اس نتیجے میں کہ آپ لوگ اسمبلیز توڑنا چاہتے ہیں، اس تھریٹ کو کتنا سنجیدگی سے لے رہے ہیں آپ لوگ؟ قانونی طور پہ تو ایسی اس کی گنجائش بڑی کم ہے، اور جو کیسز ہیں وہ بھی بڑے، ان میں کچھ جان نہیں ہے. لیکن اگر یہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی ایک اپنی وہ ہم دیکھیں گے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیے عمران خان جو ہے اس وقت IRS کے سروے کے مطابق تقریباً 65% ان کی پاپولیرٹی ہے. نااہلی کریں گے تو 70% ہو جائے گی، گرفتار کریں گے تو 75% ہو جائے گی. اور الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی کیا کرے گی؟ سب سے پہلا کام یہی کرے گی نا، وہ 2/3 میجورٹی سے جیتی ہوئی ہوگی کہ وہ فیصلے جو ہے وہ باہر پھینکے گی اور عمران خان کو لے کے آئے گی. لہٰذا یہ آئیڈیاز کی لڑائی ہے، اس طرح کی احمقانہ حرکتوں سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو کب نظر آ رہا ہے الیکشن؟ آپ کا کیا ایسٹیمیٹ ہے؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں مارچ میں الیکشن ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے ہمارے سے زیادہ پاکستان کو الیکشن کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے پاکستان میں اس وقت آج آپ دیکھیں جو سیکورٹی سچویشن، افغانستان سے انہوں نے مکمل بریک ڈاؤن کر دیا ہے تعلقات، انہوں نے ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کے بعد اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی IMF سے اسحاق ڈار جس طرح بات کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ کوئی ان کی جو ہے وہ کوئی اپوزیشن پارٹی سے باتیں کرتے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بہت ہی نااہل، نکمے اور ہڈ حرام ہے میرا خیال ہے، اور اوپر سے اتنا پیسہ باہر لے گئے ہیں. سو اٹس ہیوجلی پرابلمٹک. رائٹ. فواد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تفصیلاً فواد چودھری صاحب نے بتا دیا کہ کس اب انتظار ہو رہا ہے تو صرف اس بات کا کہ پرویز الہی صاحب کیا اسمبلی بریک کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر پنجاب اسمبلی بریک نہیں کرتے چودھری پرویز الہی تو پلان بی تیار ہے جس کا جمعے کو اعلان کیا جائے گا. We will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. عمران خان کی جانب سے 23 دسمبر کو اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان کے بعد وفاقی حکومت پریشان نظر آئی.
वफाकी हुकूमत को ये इल्म है कि अगर असम्बलियाँ तहलील हुई और कौमी असम्बली के इंतखाबात से कबल सूबाई असम्बलीज में इंतखाबात हो गए तो आने वाली हुकूमतों को 5 साल का मैंडेट हासिल हो जाएगा। अगर इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जीत गए तो इसका असर आइंदा कौमी असम्बली के इंतखाबात पर लाजमन पड़ेगा। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह पंजाब असम्बली की तहलील रोकी जा सके। तहरीक अदम एतमाद उसमें एक ऑप्शन था, नज़र आ रहा है कि इस ऑप्शन को अब इस्तेमाल कर लिया गया है। दूसरी तरफ नेशनल असम्बली में भी पीटीआई प्रेशर डालने के लिए ये कह रही है कि वो ना सिर्फ स्पीकर के सामने जाएंगे जुमेरात के दिन और अपने इस्तीफे पेश कर देंगे। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। हमने फैसला किया है कि हम अगले जुमे को दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। हमारी जो 123 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। हमारे साथ मौजूद है पीएमएलएन के सीनियर लीडर आसिफ किरमानी साहब। साइंटिस्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है पीडीएम ने, मगर पीटीआई का कहना यह है कि इससे 2-3 दिन का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया बीबी। गुजारिश ये है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है इस मुल्क में। एक्चुअली ये एक पावर पॉलिटिक्स है जो इस वक्त इमरान खान साहब कर रहे हैं और पावर पॉलिटिक्स ने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। पावर पॉलिटिक्स जो होती है वो अदम इस्तेहकाम करती है सियासी पैदा और फिर उससे मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा और इमरान खान साहब को कोई गन पॉइंट पर या कोई उनको ज़बरदस्ती कोई उनको बेहोश करके कोई उनको इक़्तिदार से नहीं निकाला गया। एक आइनी तरीक़ाकार से जिस असेंबलियों से उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था उन्हीं असेंबलियों से उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आइन के मुताबिक बाहर किया गया। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि वो इस मुद्दत को हुकूमत की जिसके 3.5 पौने 4 साल उनके भी हैं, आइन में वाज़ेह लिखा है कि हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करें, जैसे माजी में 2 टर्म्स पूरी होती रही हैं। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने जो अदम एतमाद के बाद मैं समझता हूँ कि वो शदीद सदमे की हालत में हैं और उनसे इक़्तिदार छिन जाने का गम जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो कभी लॉन्ग मार्च, कभी गिराओ झिलाओ, कभी असेंबलियां तोड़, अगर इजाजत है तहलील करनी है। एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी फिर बनती है कि काला तो नवाज शरीफ साहब को भी किसी ने भी गन पॉइंट पर नहीं था, उसके बाद उन्होंने मुझे क्यों निकाला की कैंपेन की, उसके बाद जिस वक्त खान साहब की हुकूमत रही तो उसको माना ही नहीं, पीडीएम बन गई, उन्होंने भी एग्जैक्टली जेल से जुलूस किए, वो भी सड़कों पे थे। तो ये तो जमहूरियत का हिस्सा है, इसमें सदमे की क्या बात है। ये तो आप जब अपोजिशन में थे आप कर रहे थे, वो अपोजिशन में है तो वो कर रहे हैं। देखिए, जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था तो बड़ी बोगस वजूहात की बुनियाद पर निकाला गया ना। नवाज शरीफ के खिलाफ तो एक भी करप्शन का इल्जाम नहीं साबित आज तक हो सका और उसको उकामा पे पकड़ के निकाल दिया गया। और नवाज शरीफ ने मुझे जरा मुकम्मल करने दें ना जी, मुझे जरा मुकम्मल अगर मेरी बात करने दें तो तभी बात करने का फायदा होगा, अगर मुझे आप कंप्लीट करने दें। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ ने अपना एक एहतजाज किया, लेकिन नवाज शरीफ ने किसी को न्यूट्रल ऐसे अल्फाज उसने इस्तेमाल नहीं किए। नवाज शरीफ का क्या डिमांड थी, मुतालबा था कि हर इदारा अपने आइन और कानून के दायरे में काम करें। नहीं, नवाज शरीफ ने इस्तीफे की कभी बात नहीं की, उन्होंने जिम्मेदार जरूर ठहराया कुछ लोगों को और गिला किया, लेकिन गालियां नहीं दी। नाउ कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपने असेंबलियों के हवाले से किया, ये 5 साल के लिए असेंबलियां फरिया बीबी ये आई हैं और इसको ये कोई तमाशा ना बनाया जाए कि जनाब अली को जेब में से कबूतर निकालना है और या रुमाल निकालना है टोपी में से। इसको संजीदा देखना चाहिए और इमरान खान साहब का माजी है वो इस बात का गवाह है कि उन्होंने हमेशा यू टर्न लिए। आप मुझे ये बताइए, ये उस दिन उन्होंने 2 वज़ीर-ए-आला अपने साथ थे जो एक गम की कैफियत में बैठे थे, एक सोग उनके चेहरे पे तारी था, और वो क्या इसको कहते हैं, उस दिन क्यों नहीं उन्होंने तहलील कर दी, उस दिन क्यों नहीं एडवाइस कर दी, और बाहर आके आज परवेज इलाही साहब फरमा रहे हैं
اور انہوں نے باہر آتے ہی کہا جی کہ یہ تو ان کو غلط کیا انہوں نے, جنرل باجوہ کو کرٹیسائز کیا. بھئی اگر ایسی بات تھی تو ان کو بھی چاہیے تھا یا ٹوک دیتے, اگر اتنی ہمت اور حوصلہ ان لوگوں میں ہے تو ٹوکتے عمران خان کو اور اس کو کہتے مت نام لو اس کا, یا اٹھ کر چلے جاتے. دراصل میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا, یہ پاور پالیٹکس ہے, یہ پرسنل گینز کی پالیٹکس ہے کہ جی میں اقتدار میں کیوں نہیں ہوں. اگر وہ اسمبلیاں توڑنے بھی جاتے ہیں 100 بسم اللہ توڑ دیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ بھائی صاحب ایک سوال ہے, کیونکہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف چلے گئے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو معاملات طے کرنے تھے وہ اس میں زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی, اس لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف گئے. دیکھیے نو کانفیڈنس بھی جو ہے وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. جیسے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ایک کارڈ اپنا شو کیا ہے, ابھی استعمال نہیں کیا, اسی طرح ہمارے پاس بھی آپشن موجود ہے. لیکن میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ بالفرض اگر اسمبلیاں تحلیل ہو بھی جاتی ہیں یا ہو جاتی تو اس پہ الیکشن ہو سکتے تھے, اور اس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں آگے پروسیس کنٹینیو کرے. لیکن یہ ڈیلے جو 8 دن کی ہے بیچ میں, اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ خود چاہتے ہیں شاید کہ عدم اعتماد آ جاتی تاکہ ان کا بھی بھرم رہ جائے اور ان کو ایک دفعہ پھر یو ٹرن نہ لینا پڑے. اینڈ اندر تھنگ جس پر بہت کم لوگوں نے توجہ دی ہے جمع ہو گئی ہے, انہوں نے شاہ محمود عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, میں تو ایک بات کر رہا ہوں, اب تو ہو گئی نا جی. تو دوسری میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک جو اور ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی, کہ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے. واٹ ڈز دس مین؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسمبلیوں میں بھی واپس آنا چاہتے ہیں, خود نہیں آنا چاہتے لیکن اپنی جماعت کو بھیجنا چاہتے ہیں. بھئی استعفے اگر آپ نے اسپیکر کو کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے دیں گے تو یہ آئین میں طریقہ کار نہیں ہے. آئین کا طریقہ کار ہے کہ ہر ممبر انفرادی طور پر اسپیکر کے سامنے پیش ہو اور وہ کہے کہ اپنا ہینڈ ریٹن استعفیٰ دے اور کہے جناب میں استعفیٰ دیتا ہوں. یہ انہوں نے ایک ٹوپی ڈرامہ رچایا ہوا ہے. پارلیمنٹ لاجز میں یہ رہ رہے ہیں, تنخواہیں یہ لے رہے ہیں, کمیٹیوں کی سرکاری گاڑیاں پٹرول یہ استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ آپ رابطے میں نواز شریف صاحب سے, سو یو آر دی رائٹ پرسن ٹو آسک دس کوسچن. آصف زرداری صاحب کی طرف سے پرائم منسٹر کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آپس میں فیصلے لیے جا رہے ہیں, رابطے ہو رہے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کی طرف سے ہم کچھ ایسے سے مسلسل خاموشی دیکھ رہے ہیں. یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے یا وہ بیہائنڈ دا ڈور بات کر رہے ہیں, کیا ہے؟ نواز شریف صاحب جب بھی آئیں گے تو ایک سیاسی طوفان تو آئے گا, لیکن دیکھیے اتحادی ہیں زرداری صاحب, اور زرداری صاحب کا وزیر اعظم سے ملنا یا وزیر اعظم صاحب کا مولانا فضل الرحمان سے ملنا یا اپنے اتحادی کسی سے ملنا, دس از پارٹ آف دا پالیٹکس. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, ملتے رہتے ہیں سیاستدان. اور ظاہر ہے جن حالات سے ملک گزر رہا ہے, جب ایک آپ کا جو اوپوننٹ ہے وہ ایک اسٹریٹجی پلان کرتا ہے تو یو ہیو ٹو میک سم کاؤنٹر اسٹریٹجی. خبریں آئیں کہ میاں صاحب نے کہا کہ آپ لوگ کیوں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ الیکشن میں ہم نہیں جانا چاہتے, آپ لوگ کھل کے جائیں الیکشن میں پنجاب میں, یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آپشنز ہیں, جس میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ ووٹ آف ہم نے عدم اعتماد بھی داخل کیا, اگر اس پہ بھی کوئی وہ تھرو نہیں ہوتا, مثال میں دے رہا ہوں, تو اگر بالمحال ہمیں الیکشن میں جانا بھی پڑتا ہے تو سو واٹ, کوئی پہلی بار تو مسلم لیگ نون الیکشنز میں نہیں جائے گی. ماضی میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں بارہا 3 مرتبہ مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی ہے, تو اگر الیکشن بھی ہوتے ہیں تو ہم الیکشن میں بھی جائیں گے اور ہم پوری طرح مقابلہ کریں گے, ایسی تو کوئی بات. سو ایک وقت میں بالکل ٹیمپریچر ہائی ہو گیا, لگا کہ میاں صاحب بس آنے والے ہیں, کسی نے جنوری کے مڈ کی ڈیٹ بھی دی, لیکن ان کی آنے سے پہلے گرفتار نہ کرنے کے حوالے سے عدالت میں پیٹیشن دائر کرنی تھی جو کہ ابھی تک دائر نہیں ہوئی, تو ڈیلے کیوں دیکھ رہے ہیں ہم؟ دیکھیے پاکستان اس وقت اتحادی حکومت کو جن حالات میں ملا ہے, اس وقت نواز شریف صاحب کی بھی ترجیح اور اتحادی حکومت کی بھی ترجیح سب سے بڑی یہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح جو ایک جس کا معاشی ڈھانچہ ایک اینٹوں پہ کھڑا کر کے یہ حکومت گئی ہے, کم از کم اس کو گورنریبل کیا جائے, اس کو چلنے کے قابل کیا جائے, سسٹینیبل کیا جائے.
نواز شریف صاحب کے لیے پاکستان پہلے ہے، ان کی ذات بعد میں آتی ہے. However, having said that, میاں صاحب رابطے میں ہیں، تمام اپنی جماعت کی قیادت سے رابطے میں رہتے ہیں وہ، اور ان کو ہر طرح کی ان کی گائیڈنس ہمیں میسر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ان کے ڈاکٹرز یا کلیئرنس دیں گے اور ان کی جماعت کو ضرورت محسوس ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو وطن آنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے. سو کوئی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے اس سال؟ تو اب نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. اگلے سال میں کس مہینے تک؟ یہ ڈیٹ کا اعلان جو ہے نا، یہ میری آج آپ بات لکھ لیجئے، اس تاریخ کی نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ کا اعلان بھی نواز شریف صاحب یا خود کریں گے یا مریم نواز شریف صاحبہ کریں گے. سو یہ بھی کہا گیا کہ دونوں اکٹھے آئیں گے واپس. جلد ہوگا. اس بارے میں ابھی کسی قسم کی کوئی نہیں ہے میرے پاس معلومات. اکٹھے بھی آ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب بھی آئیں گے واضح طور پر اس کا اعلان ہوگا اور وہ تشریف لائیں گے. سو آج لاہور ہائی کورٹ میں توشہ خانہ تحائف کی تفصیلات پبلک کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت میں وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ تحائف کی معلومات خفیہ ہیں، انہیں شیئر نہیں کیا جا سکتا. جب یہ بات پی ٹی آئی کہتی تھی سر تو بڑی تنقید کرتے تھے ان پہ، آپ لوگ بھی کرتے تھے، اب یہی بات آپ کی طرف سے کہی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی تفصیلات ہیں ان کو منظر عام پر لانا چاہیے. ہاں، اگر دوست ممالک جن لوگوں نے وہ تحائف دیے ہیں اگر ان کی کوئی اس بارے میں ریزرویشن ہو تو ہمیں ان کے پھر اس کو خواہش کو ملحوظ خاطر رکھنا ضرور چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی وہاں سے کوئی بندش پابندی نہیں ہے تو سامنے آنی چاہیے چیزیں. جیسے خان صاحب کی تو دیکھیں نا، بیچنے والا بھی سامنے آ گیا، خریدار بھی سامنے آ گیا، اربوں خربوں روپے کے معاملات ہیں. تو اگر یہ پورے سامنے آنے چاہیے معاملات جو بھی ہیں توشہ خانے کے. لیکن اگر کوئی گفٹ دینے والا جو ہے کوئی دوست ملک اگر وہ کہتا ہے جی کہ آپ اس کو نہ کریں تو ہمیں اس کو کنسیڈر بھی کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ اس نے کیوں کہا. اچھی ایڈوائز دے رہے ہیں آپ، اچھی ایڈوائز دے رہے ہیں. کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے میں نے پڑھا نہیں ہوں، میں ٹریولنگ میں تھا تو اس لیے میں نہیں دیکھ سکا. لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے کہ دیکھیے پاکستان فریہ بی بی کے ایشوز جو ہیں، مثلا میں اس میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ آج بھی جن لوگوں کے لیے یہ ملک بنا تھا نا وہ آج بھی قطاروں میں دھکے کھا رہے ہیں. وہ کل بھی دھکے کھا رہے تھے، وہ آج بھی دھکے کھا رہے ہیں. اور ہم لوگ پاور پالیٹکس میں خصوصاً عمران خان صاحب جو ہیں وہ سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. آپ کے پی میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، جہاں آج 10ویں سال میں عمران خان صاحب کی حکومت جا چکی ہے. مجھے بتائیے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میرے سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کس کا فیلئر ہے کے پی میں جو ہو رہا ہے. یہ کس کا فیلئر؟ فورن پالیسی کا فیلئر ہے، سیکیورٹی کا فیلئر ہے یا ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے؟ دیکھیے یہ ایک دن میں تو ہوا نہیں ہے، یہ کوئی ایک ہفتے کی تو بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات نہیں ہے. یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں چلیں اور نواز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے رد الفساد اور آپریشن ضرب العضب کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا. وہ تو جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں، لیکن گورنمنٹ تو نواز شریف کی تھی نا. میں فوج نے قربانیاں دی ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں فوج کا اور حکومت نے مل کے، ظاہر اکیلے تو یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی، لیکن اس وقت چونکہ چیف ایگزیکٹو نواز شریف صاحب تھے اور پھر جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ سب نے مل کر، پاک فوج نے اور سویلین قیادت نے مل کر یہ جنگ جیتی ہے. تو کیا ہوا 3.5 سالوں میں، 3.25 سالوں میں کہ آج دوبارہ وہ دہشت گردی اس صوبے سے سر اٹھا رہی ہے جہاں خان صاحب کی حکومت. اور میں تو ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں، ویسے وہ تو سنتے نہیں، کسی کی اپنوں کی نہیں سنتے، ہماری کہاں سنیں گے، کہ بجائے یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے، شوشے چھوڑنے اور کرنے سے، ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت کے پی کے میں جو سیکیورٹی کی صورتحال تھریٹ ہے وہاں جا کر بیٹھتے اور ان کے حصے کا جو کام ہے، جو کے پی گورنمنٹ کے حصے کا کام ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ کرتے جا کے یہ نہ کرتے. تو ڈائریکٹ ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، انٹیریئر منسٹری کے اندر آتی ہے، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی چلے جانا چاہیے. کے پی ایپیکس کمیٹیاں بنی تھیں، اس کے بعد پروونشل ایپیکس کمیٹیاں بھی ہیں. عمران خان صاحب تو بات کرنے کو تیار نہیں نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا جی، تو کم از کم اپنے گھر کو تو ان آرڈر کرتے.
اپنے حصے کا تو رول پلے کرے نا, وہ بھی کرنے کو تیار نہیں. وہ تو بیٹھ گئے ہیں زمان پارک میں قلعہ بند ہو کر, جہاں کے پی کی پولیس بھی ان کے ڈسپوزل پہ ہے, پنجاب کی بھی پولیس ان کے ڈسپوزل پہ. بہت پرانے ساتھی ہیں پی ایم ایل این کے, نظریاتی لیڈر ہیں. یہ جو ایک تاثر ہے, کیونکہ 1-1.5 سال پہلے تو فخر سے پی ایم ایل این کہی تھی کہ ہمارا ٹکٹ مانگ رہے ہیں لوگ, اور ہمارا ٹکٹ, اور تھا بھی بڑا پاپولر. یہ ایک دم سے آج ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی ڈیلے کی اپلیکیشن چلی گئی, ہر طرف سے انتخابات سے نکل جائے. کچھ مہینے پہلے تک آپ لوگ تو خود کہے تھے کہ الیکشن میں جاؤ. یہ ایک تاثر بن رہا ہے, اور پرسیپشن is more important than reality in today's world, sir, unfortunately. یہ تاثر کیسے زائل کریں گے کہ پی ایم ایل این الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہی؟ دیکھیے, پی ایم ایل این نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہی ہیں. صرف اس میں گزارش میری اتنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پی ایم ایل نہ کبھی پہلے الیکشن سے گھبرائی ہے. ہاں آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں, کبھی کوئی ایسے معروضی حالات ہوتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے چیزیں آگے پیچھے ضرور ہوتی ہیں, لیکن پی ایم ایل این ایور ریڈی ہے, ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار ہے. لیکن ہماری خواہش ہے اور آئین کا یہ تقاضا ہے کہ جو الیکشن ہے, میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ مدت مکمل ہونے پر ہونے چاہیے. اس ملک میں ایک روایت پڑ گئی ہے, پچھلے 2 حکومتوں نے 5 سال پورے کیے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے, تو لیکن اب یہ مدت جو سی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی پورا کرنے دیں. اس کے بعد عمران خان صاحب اپنی توانائیاں ادھر ادھر ضائع کرنے کی بجائے, لوگوں پر الزامات لگانے کی بجائے, اور بقول چودھری پرویز الہی کہ وہ احسان فراموش نکلے ہیں. وی او این سی بالکل ایک لیگل طریقہ کہا تھا, آئی ٹوٹلی اگری ود یو, کانسٹیٹیوشنل تھا, لیکن بہرحال اس کے تھرو آپ نے کسی کی حکومت گرائی ہے, تو اب وہ ریئیکٹ تو کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کہیں ریئیکشن نہیں دینا؟ دیکھیے نہیں, یہ تو ڈکٹیٹوریل ہو گیا سر. اور ریئیکشن دینا اور بات ہے, ملک کو یہ پروپیگنڈا کرنا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا, پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ باتیں کرنے والی ہیں. یہ کسی ایک سابق وزیر اعظم کو زیب دیتی ہیں, یہ کوئی زیب دیتی ہیں. مفتاح اسماعیل نے تو یہ کہا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کو اگر ان کی شرائط یا ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہو چکا ہے. بھئی اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو مل کر اپنی سیاست کو سب لوگ ادھر رکھیں, اور سب معاشرے کے متوجہ. ڈاکٹر آصف کربانی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, کیونکہ وقت کو ختم ہو رہا ہے. اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹس رکنے والی نہیں ہیں. ایک کے بعد ایک خبر آ رہی ہے. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. کیپ واچنگ GNN. ٹیک کیئر آف یور سیلف.